बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल को, जो कि कल रात नशर हुआ और आज अखबारात में रिपोर्टेड था। उसमें काफ़ी सारे नुकात उन्होंने जिन पे बात की, उनके बाकी नुकात पे तो मैं अलग वीलॉग करूँगा, लेकिन ये वीलॉग मैं टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ एक नुक्ते को, जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के बारे में बात की। ये इंटरव्यू सारा ही एक समझदाराना, अच्छा सेंसिबल इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने दलील के साथ बातें की। और एक्सटेंशन के मामले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक तब्दीली की गई और फिर उस तब्दीली के नतीजे में जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन मिली। यह तब्दीली जनवरी 2020 में की गई और 3 साल की एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी गई। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का इजाला होना चाहिए। ये कानून में जो तब्दीली की गई, यानी आर्मी एक्ट 1952 में, उस तरमीम को ख़त्म करना चाहिए ताकि ये एक्सटेंशन का मसला कोई कानूनी शक्ल इख्तियार न करके रखे कि हर दफ़ा उस कानून के हवाले से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन आपसे मांगना शुरू हो जाए। जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक था और उसमें कोई भी खराबी नहीं थी, लेकिन जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमूमन जब 3 साल का टेन्योर मुकम्मल होने पे आता है तो वो एक्सटेंशन की तरफ देखना शुरू करते हैं, जिससे कि हुकूमतों पे प्रेशर आता है कि इसको एक्सटेंशन दे दी जाए। और वो इसी वजह से है कि 3 साल यहाँ पे पाकिस्तान के सियासी माहौल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और बहुत बड़े से बहुत ज़्यादा इख्तियारात वो इस्तेमाल करता है, और ऐसे भी इख्तियारात इस्तेमाल करता है जिनकी आइन में इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वो सब जायज़ चलता है। नतीजा ये कि एक अर्ज, एक टेम्पटेशन होती है कि ये इख्तियार चलता रहे और आप कभी भी उस इख्तियार को ज़हनी तौर पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये वो किस्सा है जिस पे आके एक्सटेंशन की बात चलती है। इसके मुज़मरात क्या हैं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आर्मी का सिस्टम आप समझ लीजिए। पाकिस्तान आर्मी में प्रमोशंस को चलता रखने के लिए, ताकि आपके जो अच्छे काबिल ऑफिसर्स हैं उनको भी मौका मिलता रहे, तो एक टेन्योर सिस्टम है जिसके तहत आपकी प्रमोशंस वगैरह की जाती हैं और रिटायरमेंट की जाती है। मेजर जनरल बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड होता है सीनियरिटी के लिहाज से, और उसमें लोग मेजर जनरल बन जाते हैं और फिर मेजर जनरल बनने के बाद उनको एक वक्त के साथ, जबकि उनके वैकेंसीज ऊपर खाली होती हैं, तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर दिया जाता है। मेजर जनरल जो रह जाते हैं, जो प्रमोट नहीं हो सकते, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनते, उनकी एज लिमिट मुकर्रर की हुई है, चुनाचे वो एज लिमिट के साथ वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसकी एज के साथ साथ उसका टेन्योर भी मुकर्रर किया हुआ है, और लेफ्टिनेंट जनरल मैक्सिमम 4 साल का टेन्योर ले लेता है, उसको लेना चाहिए, मुकर्रर है 4 साल। जब 4 साल से ज़्यादा की एक्सटेंशन हम देते हैं उसको किसी को, तो फिर सिस्टम में पीछे प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स का जिक्र हम करेंगे, बताएंगे। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है वो 3 साल का रखा गया है, और ये 1 साल का फालतू जो लेफ्टिनेंट जनरल को मिलता है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो तो आपके पास सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे हों जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं, या उनकी बारी आती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की, तो ऑलरेडी उनका कम से कम 3 साल का तजर्बा हो अपनी रैंक का, अपने लेफ्टिनेंट जनरल होने का। सो वो एक तजर्बा कह लीजिए कि तजर्बाकार एक लेफ्टिनेंट जनरल आपको मिल जाता है, और
وہ لوگ جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں، اور پھر ان میں جو بھی سب سے زیادہ یعنی سینیورٹی کے علاوہ جو کمپیٹنٹ ہو، جس کا ریکارڈ اچھا ہو، جو کہ اچھا تجربہ حاصل کیا ہو جس نے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہوتا نہیں ایسا، لیکن کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ باجوہ صاحب نے 2019 کے نومبر میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن عمران خان نے ان کو اگست میں ہی ایکسٹینشن ان کی کر دی اور اناؤنس کر دی۔ بعد میں وہ ایکسٹینشن کسی نے چیلنج کی اور سپریم کورٹ میں کیس چل نکلا۔ سپریم کورٹ نے 26 نومبر کو اسی سال وہ ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس طرح نوٹیفیکیشن کے ذریعے، یا کہ نوٹیفیکیشن بھی درست نہیں تھی، اس کے ذریعے ایکسٹینشن نہیں دے سکتی، آپ کو قانون میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ قانون میں جب امینڈمنٹ کا قصہ آیا تو اتنے افسوس کی بات ہے کہ اس پہ نہ ڈیبیٹ ہوئی نہ بات ہوئی۔ بھیڑ بکریوں کی طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک لائن میں لگ کے، تو انہوں نے سب نے کوئی مخالفت کیے بغیر ایکسٹینشن پہ ووٹ دے دیا، اور امینڈمنٹ قانون میں ہو گئی۔ امینڈمنٹ کی گئی 3 سال کی ایک ایکسٹینشن کی۔ اب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو، بڑا کوئی مسئلہ ہو، آپ نے کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو آپ 5-6 مہینے کی دے سکتے ہیں کہ سچویشن ایسی آ گئی وہ گزر جائے، تاکہ 5-6 مہینے میں آپ وہ سلسلہ حل کر لیں اپنا مسئلہ، اور اس کے بعد نیا چیف آ جائے۔ وہ بھی بڑا ایکسٹراڈنری کوئی ایسی سچویشن ہو جو کہ ڈیمانڈ کرتی ہو، ورنہ تو وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایکسٹینشن دیں۔ لیکن یہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں تعاون کیا۔ اب جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو چیف جسٹس اس کیس کو سن رہے تھے، بار بار وہ ان کی نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کرتے تھے۔ اس قدر شرمساری، اس قدر آپ کہہ لیجئے کہ ایک تذلیل تھی کہ ایکسٹینشن دینی ہے تو آپ کو بالکل جوتے رگڑوا کے ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ اگر اس وقت ایکسٹینشن کی بات وہیں جب سپریم کورٹ میں اس طرح لہت و لال ہو رہی تھی اور مذاق بنا ہوا تھا ایکسٹینشن کا، تو اسی وقت حکومت بھی واپس لے سکتی تھی، کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایکسٹینشن نہیں دیتے، جب قانون بن جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس میں تھوڑی ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو 6 مہینے کا موقع دیتے ہیں، 6 مہینے کی ایکسٹینشن، اس میں آپ قانون بھی پاس کرا لیں۔ لہٰذا ایک افراتفری میں قانون پاس کروایا گیا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے تعاون کیا۔ آج ہائنڈ سائٹ میں پولیٹیکل پارٹیز یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ہم نے غلطی کی تھی۔ سب سے پہلے تو عمران خان نے خود اقرار کیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ عباسی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے امینڈمنٹ کی تھی، یہ چونکہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کو اب ختم کرنا چاہیے، تاکہ قانون اپنی اصلی شکل میں 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن دینا ہے یہ بڑا ہی غیر معمولی عمل ہے، اور اس کو اگر قانون کی شکل دے دی تو یہ روٹین بن جائے گی، یا عام ہر کوئی مانگنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے عمران خان کو بھی یہ تنقید ایک لحاظ سے کی کہ اگر ایکسٹینشن دینی تھی تو پھر یہ ایک ایکسٹینشن دی جاتی جا کے نومبر کے مہینے میں جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے، اس سے کچھ پہلے آپ نے اگست میں اناؤنس کر دی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا، مشورہ کرتے تو شاید کوئی مشاورت میں آپ کو بہتر حل بتایا جاتا۔ ذاتی طور پہ میں تو ایکسٹینشنز کے بالکل حق میں ہوں ہی نہیں، ایکسٹینشن دینی نہیں چاہیے۔ چنانچہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جو کہ آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قطعاً درست نہیں تھا، اور اس میں صرف وہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے ادارے کو خود آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ جناب یہ قانون ختم کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ اب اس کے پہلو یہ ہیں
کہ ایک آدمی چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، 3 سال اس کے پورے ہو رہے ہیں، اس کا چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، وہ لٹکا ہوا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ادارے کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ادارے کو ان سے بہتر کوئی آدمی میسر نہ ہو۔ جب آپ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو لگاتے ہیں، وہ بہتر کام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں پیچھے جو لائن میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ان میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کام کرنے والے لوگ ہوں۔ جیسے بھی جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے تو ایک بہت بہترین آفیسر، سب سے سینئر نمبر 1 تھا اس وقت، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ستار، اس کا رائٹ مارا گیا۔ بڑا اچھا کیریئر، اس نے بہت اچھی اپوائنٹمنٹس کی ہوئی تھی، بڑا ایکسپیرینس تھا اس کا، باہر کا بھی ڈیفینس اٹیچی وغیرہ رہے ہوئے تھے، یہاں پہ ہی ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس رہے ہوئے تھے، جو آج جس طرح کا تجربہ ہمارے عاصم منیر صاحب کا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ مارا گیا اسی وجہ سے کہ آپ نے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی۔ اس ایکسٹینشن کے دینے سے ایک طرف تو ایک شخص کا حق مارا گیا، دوسری طرف ہمارے ادارے کا نقصان ہوا کہ ان کو اگر ایک بہتر آفیسر مل سکتا تھا وہ آپ نے گوایا۔ ویسے تو ایکسٹینشن لینے والوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ فوج کا کام جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے اس لحاظ سے کہ آدمی ہر لمحہ دعا کرتا رہتا ہے کہ یا رب العالمین کوئی ایسا واقعہ نہ ہو میرے ہاتھ سے جس سے میری عزت وقار وہ جاتا رہے، اور یہی انسان دعا کرتا رہتا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ باعزت طریقے سے ہو جائے، میں اس طرح گھر چلے جاؤں کہ بعد میں لوگ میرے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں، لان تان نہ کریں۔ لیکن آپ 3 سال کے بعد جانے کے بجائے 3 سال اور لے لیں، تو اس میں اکثر اوقات یہ ہوا ہے کہ پہلے 3 سال آپ کے بڑے اچھے باعزت گزرے، اور بعد کے 3 سالوں میں کوئی نہ کوئی واقعات، کوئی ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑی، جیسے کیانی صاحب کے بدور میں بھی ہوا، واقعات ہوئے، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو گیا بعد میں، یا اسامہ بن لادن والا واقعہ تھا۔ یہ واقعات ہوئے ہیں ایکسٹینشن کے پیریڈ میں جن کی وجہ سے ان کو بعد میں شرمندگی ہوئی۔ یہی باجوہ صاحب کے ٹینیور کا حال ہے کہ ایک ٹوٹل پولیٹیکل انسٹیبلٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی پھر ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو ٹیمپر کرنے سے ایک آدمی کو تو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور پھر ادارے کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو میرٹ سے ہٹ کے، یعنی میرٹ میں جو کچھ اس کو ادارے کو مل سکتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ اوپر ایک آدمی ایکسٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ سو لہذا یہ ایکسٹینشن کا جو قصہ ہے اس کو ہر حالت میں اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ قانونی شکل اختیار نہ کرے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس غیر اخلاقی عمل کے لیے مجرم ہیں۔ ان میں سے کسی نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی، کسی نے اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دی، صرف بھیڑ بکریوں کی طرح جا کے اس کی فیور کر کے ووٹ ڈالا اس وقت۔ اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں پہ ہے کہ یہ آئندہ کے لیے ملک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے افواج پاکستان کے اندر ایک میرٹ سسٹم چلانے کے لیے اور ایک انصاف پہ مبنی سسٹم رکھنے کے لیے یہ ایکسٹینشن کی جو ہے اس طرح کی ریت، اس کو ختم کریں اور اس کے جو قانونی شکل ہے وہ فوری طور پہ تبدیل کی جائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو لازماً اس سے ادارے کا بھی نقصان ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک عزیز پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ یہاں پہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سسٹم چل رہے ہیں ان میں اشد ضرورت جو کہ آپریشنل ہو یا کوئی اور اس کے علاوہ ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آزمائے ہوئے سسٹم ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج دن تک جب کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ہمیں دوبارہ بدلا جائے۔ میرے خیال کے مطابق یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ اس قانون کو واپس اصلی شکل میں لایا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے یہی لوگ جو اس کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو یہ درستگی کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔